नाजरीन, हम एक और एपिसोड के साथ टुडे विद हफीज़ खां में हाजिर हैं। सर, ये बताइए कि शादी जैसा एक मुकद्दस बंधन जी इसमें जब मसाइल पैदा होते हैं तो उसके तनाज़ात के हल के लिए डिफरेंट फोरम्स होते हैं। जी जैसे हमने पहले जिक्र किया कि तलाक के केसेस की शरह खौफनाक हद तक ज़्यादा है और इन तनाज़ात का कोर्ट में जाना यकीनन फ़रीक़ैन के लिए माली और समाजी और नफ्सियाती मसाइल का बायस भी बनता है। जो निकाह नामा होता है, डॉक्यूमेंट होता है, इसकी अहमियत क्या है? क्या ये महज कागज़ का एक टुकड़ा है? रियासत में आपसे अर्ज करूं कि ये जो निकाह नामा है ना, जो मौजूदा जिसे शक्ल में आप देखते हैं, निकाह रजिस्ट्रेशन फार्म की सूरत में, और एक निकाह रजिस्ट्रार का ओहदा भी बना एक साहब को, जिसे म्यूनसिपल कमेटी या कौंसिल जो यूनियन काउंसिल होती है उसमें ये ओहदा दिया गया कि वो निकाह रजिस्टर करेंगे। तो 1964 से 1964 से पहले हमारे मुल्क में निकाह रजिस्ट्रेशन का कोई तरीका नहीं था। जो आपने उससे पहले जो शादियां हुई उनमें हमारे पेरेंट्स की शादियां भी हो सकती हैं सारी, तो वो उसे कहा जाता था कि ज़बानी निकाह या शरई निकाह, कि एक महफिल में एक नशिस्त में तमाम लोग मिल बैठे, रिश्तेदार बिरादरी के लोग, और उनके सामने वो निकाह पढ़ा गया। अब निकाह क्या होता है, निकाह की शराइत क्या हैं, ये चीज़ें भी हमने देखनी हैं। और जैसे फिर ये जब निकाह रजिस्ट्रेशन का सिलसिला आ गया तो निकाह नामा का जो फार्म होता है उसको पुर करते हुए कौन कौन सी गलतियां की जाती हैं, कौन कौन सी ओवर डूइंग की जाती हैं, और वो नुकसान भी पहुंचाती हैं बाद में अगर खुदा ना खास्ता कोई तनाज़ा हो जाए। निकाह फार्म की कानूनी अहमियत अब तो ये है कि ये लाजिम है, क्योंकि हमने इस पर अपना पासपोर्ट भी बनवाना होता है, शनाख्ती कार्ड भी बनवाना होता है कि दो शख्स, एक औरत है एक मर्द है, बतौर मियाँ बीवी रह रहे हैं, तो उसके लिए क्या सबूत है हमारे पास। पहले ये होता था कि नॉन होती थी शादी, कि जिसे हम कहते हैं ना कि शादी घर वालों की मर्जी से हुई होती थी। कुछ शादियां ऐसी भी होती थी कि जहां पर अदालतों के लिए ये तय करना कि जो फलां बच्चा है वो लेजिटिमेट बच्चा है फलां शख्स और फलां औरत का, तो फिर उनकी लेजिटिमेसी या उनका हलाल होना, हलाल का बच्चा होना अदालतों में साबित करने के लिए, और अदालतों में साबित करने की नौबत कब आती है कि जब उसे माँ से या बाप से कोई प्रॉपर्टी मिलने वाली हो। वहां पर तो ये भी कर दिया जाता है कि एक बच्चा हलाल का है तो 10 लोग आ जाते हैं, वो कहते हैं जी इनकी तो शादी नहीं हुई थी, ये बच्चा हलाल का नहीं है तो ये इनहेरिट नहीं कर सकता। इस किस्म के मामला भी आते हैं। तो उस वक्त ये देखा जाता था अदालतों के नज़दीक, जो गवाही का मेयार था या सबूत, कि मारूफ हो कि वो दो अशखास, एक औरत एक मर्द, बतौर मियाँ बीवी के रह रहे थे। ये 1964 से पहले की बात कर रहा हूँ, बतौर मियाँ बीवी के रह रहे थे। तो इन झगड़ों को चुकाने के लिए निकाह रजिस्ट्रेशन का तरीकाकार आया सामने। तो अब निकाह जब रजिस्टर हो गया तो उसके बावजूद ये पहले कहीं लाजिम था कहीं नहीं था, तो कुछ निकाह इसके बगैर भी निकाह तो हो जाते हैं। निकाह रजिस्टर किए बगैर जो निकाह शरई तौर पर तो निकाह हो जाता है, लेकिन मुल्की कानून की ज़रूरत है कि वो निकाह आपका, वरना जैसे कि मैंने पहले अर्ज किया, पासपोर्ट बनना है, शनाख्ती कार्ड बनना है, तो उसका रिकॉर्ड कहाँ से आएगा। निकाह नामे में जो खाने बनाए गए उसमें दूल्हा का नाम है, दूल्हा के वालिद का नाम है, दुल्हन का नाम है, दुल्हन के वालिद का नाम है। फिर आ जाते हैं उसमें शादी के गवाहान, उनके नाम क्या हैं। शादी के गवाहान के बाद फिर दुल्हन का वकील कौन है और दुल्हन के वकील के तकर्रुर के गवाहान कौन है, दूल्हा का वकील कौन है और दूल्हा के वकील के तकर्रुर के गवाहान दो कौन है। इसके बाद आ जाता है कि आपने हक महर क्या तय किया है और कोई शराइत है वो नहीं है। और उसके बाद एक सबसे अहम होता है हक के तफवीजुल तलाक, कि हमारे यहाँ शरई तौर पर भी और इसमें कानून में भी
یہ حق دیا جاتا ہے عورت کو باوقت شادی کہ وہ طلاق اپنے آپ کو دینے کا طلاق کا حق اپنے پاس رکھے. لیکن ہوتا کیا ہے کہ یہ لڑکی سے یا دلہن سے پوچھے بغیر ہی یہ کھانا کاٹ دیا جاتا ہے عام طور پر نکاح رجسٹر کرتے ہوئے. تو اس کے علاوہ یہ ہوتا ہے کہ وہ دلہن پہلے سے شادی شدہ ہے یا کنواری ہے، یا دولہا پہلے سے شادی شدہ ہے یا کنوارا ہے. اگر جو دولہا کی پہلے سے شادیاں ہیں تو ان سے پرمیشن دی گئی ہے، اجازت نامہ لیا گیا ہے، جیسا کہ اب اس کی ایک پوری ڈیٹیل موجود ہے کہ اجازت کیسے لی جاتی ہے اور اس کا پورا طریقہ کار بتایا جاتا ہے. تو اس کو مینشن کیا جاتا ہے. اور اگر کوئی شخص وہاں کنسیل کرتا ہے، چھپاتا ہے کہ میں پہلے سے شادی شدہ نہیں ہوں اور یہ میری پہلی شادی ہے، اور وہ ثابت ہو جاتا ہے کہ وہ پہلے سے اس کا شادی تھی، تو پھر اس کی سزا بھی ہے اور اس کا معاملہ کورٹ میں بھی جاتا ہے. تو اس کے بعد اب اس پہ ایک اور بات بڑی اہم ہے، وہ یہ ہے کہ دولہا اور دلہن کے وکیل کہاں مقرر کیے جاتے ہیں؟ جہاں دولہا اور دلہن ایک تو ان پڑھ ہوں، اپنی بات کو سمجھنے پر قادر نہ ہوں. دوسرا یہ ہے کہ وہ قاضی یا نکاح رجسٹرار کے سامنے اپنی رضا کا اظہار نہ کر رہے ہوں. یعنی لڑکی کو علیحدہ بٹھایا گیا ہو کسی اور نشست میں، دولہا کہیں اور بیٹھا ہو، مردانے میں دولہا بیٹھا ہوا ہے، زنانے میں دلہن بیٹھی ہوئی ہے. تو ان تک پہنچنے کے لیے فرض کریں انہوں نے نکاح رجسٹرار سے یا قاضی صاحب سے پردہ کرنا ہے، تو پھر وہاں وکیل مقرر کیا جاتا ہے. جہاں دولہا اور دلہن ایک نشست میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک ہی صوفے پر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ نکاح رجسٹرار بیٹھا ہوا ہے، تو پھر وہاں وکیل مقرر نہیں کیا جاتا. اور دولہا دلہن دونوں پڑھے لکھے ہیں. فرض کریں جو دلہن ہے وہ ڈاکٹر ہے اور دولہا بھی ڈاکٹر ہے، دونوں پولیس سروس سے ہیں، دونوں بیوروکریسی سے ہیں، دونوں آرمی سے ہیں، اور دونوں بہت پڑھے لکھے ہائیلی کوالیفائڈ ہیں. تو وہاں ان خانوں کا پر کیا جانا کہ کون کس کا وکیل ہوگا، اور پھر وکیلوں کے تقرر کے گواہان کے دستخط وغیرہ، تو وہ اوور ڈوئنگ ہوتی ہے. بعض اوقات ہمارے ہاں شادیوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جہاں پر جہالت زیادہ ہے تو وہاں یہ کیا جاتا ہے کہ آپ جتنے برادری کے لوگوں کو کسی نہ کسی بہانے شادی کے فارم پہ لے کر آئیں گے، ان کے سائن کرائیں گے، تو وہ سارے خوش ہو جاتے ہیں. خاص طور پہ بہنوئی خوش ہو جاتے ہیں، اور وہ سالے خوش ہو جاتے ہیں، یا وہ پھپھا خوش ہو جاتا ہے، ماموں خوش ہو جاتا ہے، چاچا خوش ہو جاتا ہے. یہ بتائیے کہ جو حق مہر کے سلسلے میں ہاں. وہاں پراپرٹی یا سونے یا نقدی کا ذکر ہوتا ہے، جی. جو وہاں لکھا جاتا ہے کیا وہی مستند ہوتا ہے، یا اس کے علاوہ بھی کچھ اور علیحدہ سے ڈاکومنٹس درکار ہوتے ہیں کل کو کورٹ میں پروو کرنے کے لیے جی. کہ دلہن یہ حق مہر کی حقدار ہے؟ ریاض صاحب، حق مہر کو ثابت کرنے کے لیے یہ کتنا تھا؟ اگر وہ طے شدہ تھا، اب حق مہر کی قسمیں آ جاتی ہیں نا کہ طے شدہ، میں آسانی سے میں وہ جو ٹرمز ہیں ان کی طرف نہیں جا رہا، آسانی کے لیے بتا رہا ہوں کہ طے شدہ تھا، طے شدہ تھا تو ادا شدہ تھا، اور ادا شدہ نہیں تھا تو اس کی ادائیگی مؤخر کی گئی. یہ تین صورتیں ہوتی ہیں کہ اسپیسیفائڈ ہو، مقرر کر دیا گیا ہو کہ جناب یہ 100 روپے حق مہر ہے، تو کیا 100 روپے ادا ہوا؟ جزوی طور پر ادا ہوا، 50 روپے دے دیے گئے، 50 نہیں دیے گئے، اور باقی کا یہ ڈیفر اس کا مؤخر کر دیا گیا اسے. یہ تین صورتیں ہوتی ہیں اس میں. تو جو کچھ اس خانے میں لکھا جاتا ہے نکاح نامے کے، وہی مستند ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ کوئی ڈاکومنٹ کسی کام کا نہیں ہوتا. اس میں یہاں ایک بات کا اور اضافہ کرنا چاہتا ہوں. عموماً یہ ہوتا ہے کہ جناب یہ حق مہر میں جو دولہا کا باپ ہے لکھا جائے، دیکھ دیا جائے دولہا کا باپ اپنے گھر کا ایک کمرے کا آدھا حصہ وہ دلہن کو دے گا. تو یہ بالکل ہی ایسی بات ہے کہ جس کو کورٹ میں ثابت نہیں کیا جا سکتا اور نہ وہ لیا جا سکتا ہے. ایک تو دولہے کا جو باپ ہے وہ اپنی بہو کو گفٹ تو کر سکتا ہے، وہ حق مہر اپنی بہو کو نہیں دے سکتا. حق مہر صرف شوہر پر ہے کہ شوہر نے حق مہر پے کرنا ہے. دوسرا، کون سا مکان کا کوئی حدود اربا دیا گیا ہے، کون سے شہر میں واقع ہے، کون سے محلے میں واقع ہے، اس کا نمبر کون سا ہے. اگر یہ بھی آ جائیں تو پھر کیا وہ کون سا کمرہ جس کا آدھا حصہ، فرض کریں اس گھر میں 4 کمرے ہیں، 3 کمرے بڑے بڑے ہیں اور ایک کمرہ جو ہے وہ بالکل چھوٹا سا ہے، جیسے آپ کہہ لیں کہ کمرے کا چوتھا حصہ، تو کیا اس میں سے آدھا حصہ لیا جائے گا؟ یعنی جو بھی پراپرٹی یا سونا
وہ ذکر زیورات ہو اس کو بڑا اسپیسیفائی کیا جائے. کتنا ہے، سونا ہے تو کتنے کیرٹ کا ہوگا؟ کتنا ہے، کتنا ادا شدہ ہے، کتنا ادا ہونا ہے. اب یہ ہے کہ حق مہر مقرر نہیں کیا گیا، اسپیسیفائی نہیں کیا گیا کہ کتنا ہوگا. تو پھر کیا ہوتا ہے؟ تو پھر جب عدالت کے سامنے یہ کیس جائے گا تو عدالت یہ دیکھتی ہے کہ دلہا کی بہنوں کو، اس کی پھوپھی کو کتنا حق مہر ان کی شادیوں پر دیا گیا تھا یا ان کے یہاں رواج کتنا ہے. تو پھر اس کے مطابق کوانٹم اس کا حق مہر کا کورٹ طے کرتی ہے اور کورٹ مقرر کرتی ہے. جب خاتون کو حق طلاق تفویض ہو جاتا ہے، جی، خاتون اپنے آپ کو طلاق دینا چاہتی ہے، اس کا پروسیجر کیا ہے؟ اس میں آپ کو آپ کے آسانی کے لیے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے ہاں سیپریشن کی 4 صورتیں ہیں، شرعی طور پر بھی اور ہمارے ہاں قانونی طور پر بھی. اب ان چاروں کو گڑبڑ کر دیا گیا ہے. ہمارے ہاں اگر مرد اور عورت شادی کے بانڈ سے علیحدہ ہونا چاہیں، سیپریشن کرنا چاہیں، تو اس کی کیا صورتیں ہیں؟ ایک صورت ہے پہلی کہ جو آپ نے کی کہ اگر عورت اپنے آپ کو طلاق دینا چاہے تو وہ ہوتا ہے حق تفویض الطلاق، اس کو اگر ملا ہوا ہے تو. دوسری صورت ہے آپشن آف پیوبرٹی، حق خیار البلوغ، نکاح بچپن میں ہوا، 16 سال سے کم عمر میں ہوا، کنزومیشن نہیں ہوئی، ان کی خلوت صحیحہ نہیں ہوئی، اور اس کے بعد 18 سال کی عمر ہونے سے پہلے لڑکی نے از خود اپنے نکاح کو فسخ قرار دے دیا کہ یہ نکاح مجھے قبول نہیں ہے. اب 2 شرائط کہ نکاح 16 سال سے کم عمر میں ہوا ہو، اور دوسرا یہ ہے کہ اس نے 18 سال کی عمر ہونے سے پہلے اس کو اپنا منسوخ کر دیا ہو کہ یہ نکاح مجھے قبول نہیں ہے. تو پھر اس صورت میں وہ کورٹ میں جائے گی. اگر وہ اس کا ہسبینڈ نہیں مان رہا جس سے نکاح اس کا ہوا ہے، وہ اس کو نہیں مانتا، تو وہ کورٹ میں جائے گی اور جا کر دعویٰ دائر کرے گی آپشن آف پیوبرٹی کا، حق کے خیار البلوغ. یہ تو وہ صورتیں ہو گئی. اب ایک صورت ہے کہ جب اسے مرد طلاق دیتا ہے جو جس کے ساتھ شادی ہوئی ہے وہ. دوسری صورت ہے کہ جب میرج ڈیزالو ہوتی ہے، فسخ ہوتی ہے عدالت کے ذریعے یا قاضی کے ذریعے. اور اگلی شکل اس کی ہے کہ جب جو میرج ختم ہوتی ہے دونوں کی کنسنٹ سے، رضا سے ہوتی ہے، اور وہ ہے خلا. بدقسمتی سے ہمارے ہاں ہر قسم کی طلاق کو خلا کا نام دے دیا گیا ہے. جو عورت کرتی کہ جناب وہ جب یہ عورت جائے گی تو یہ خلا ہی ہوگا، خلا ہی ہوگا. خلا ایک مخصوص حالات میں ہوتی ہے کہ خلا جب عورت ایک آفر کرے اپنے ہسبینڈ کو کہ تم مجھے طلاق دو، اس کے بدلے میں نے جو تم سے حق مہر لیا تھا یا میں نے تم سے اور کوئی سہولتیں لی تھی مالی قسم کی تو میں تمہیں واپس کرتی ہوں، اور شوہر اس پہ راضی ہو جائے تو پھر تو ہے خلا، ورنہ خلا نہیں ہے. اور ایک ہے جس میں قاضی طلاق دیتا ہے یا کورٹ طلاق دیتی ہے. وہ ہمارے ہاں جو 1939 کا ہے ڈیزولوشن آف میرجز ایکٹ، اس میں یہ بیان کر دی گئی ہیں. ایک تو اس میں ہے اس کی ہیبچول کرولیٹی. اب جو کرولیٹی ہے یا ظالمانہ سلوک ہے بیوی کے ساتھ، یہ بڑی اس کی واسٹ اور وسیع اس میں ہے کہ وہ اس کو مینٹل ٹارچر کرتا ہو، فزیکل ٹارچر کرتا ہو، خلاف وضع فطری اس کے ساتھ وہ سلوک کرتا ہو. اس کے علاوہ جسمانی تعلقات میں اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ اس کی اگر ایک سے زیادہ بیویاں ہیں تو ان کے ساتھ برابری کا سلوک نہ کرتا ہو، یا کوئی بھی طریقہ جو ایذا کا، چاہے وہ ایذا جسمانی ہے یا وہ ایذا مینٹلی ہے، ذہنی طور پر ہے، وہ ہیبچول کرولیٹی میں آ جاتا ہے. اور اس کو وہ روا رکھتا ہو عادتاً. خاتون وہ کیا پروسیجر آپ کرے؟ کیا وہ کوئی جب میں آتا ہوں نا، یہ جب اس نے سیکھ کرنی ہوتی ہے نا، جب کورٹ سے سیکھ کرنی ہوتی ہے، یہ ہو گیا. ایک یہ ہے کہ اس کے ہسبینڈ جو 4 سال سے اس کے ویئر اباؤٹ سے معلوم نہ ہو کہاں گیا وہ،
4 سال ہو گئے اور اس کا کہیں کچھ پتہ نہیں ہے، تو پھر بھی وہ جا کر کورٹ سے طلاق لے سکتی ہے۔ 2 سال تک وہ مینٹیننس نہ دے، خرچہ نہ دے، نہ بچوں کو دے نہ بیوی کو دے، اگر صرف بیوی ہے بیوی کو نہ دے، بچے ہیں تو دونوں کو نہ دے، تو پھر بیوی کورٹ میں جا کر، یہ بھی گراؤنڈ ہے ریزولوشن آف میرج کی، انسین ہو، پاگل 3 سال کے لیے رہا ہو، 7 سال کے لیے اسے جیل ہو جائے، 7 سال جیل میں ہو، تو پھر بھی بیوی کو یہ مل جاتا ہے حق کہ وہ کورٹ میں جائے اور کورٹ سے طلاق سیکھ کرے۔ دیکھیں کورٹ میں تو جا کے ایک لمبے چکر ہے اور لوگ نہیں پڑھنا چاہتے، سیدھا سادہ طریقہ کیا ہے بغیر کورٹ میں جائے ایک خاتون جس کو کہ طلاق تفویض ہوا ہے وہ کیا کرے؟ جب میں عرض کرتا ہوں نا کہ اگر اس نے یہ نکاح کے وقت کانشیسلی بیہیو کیا ہے اور سمجھداری کا مظاہرہ کیا گیا ہے، اور وہ جو اس میں وہ خانہ بنا ہوا ہے کسی حق تفویض ہوا ہے طلاق کا، تفویض ہوتا ہے ڈیلیگیٹ کر دینا، دے دینا، تو وہ اگر حق اسے ملا ہوا ہے تو وہ کہے کہ ہاں یہ حق میرے پاس ہے، تو وہ حق استعمال کرے، اور موسٹلی یہ ہوتا ہے کہ ہسبینڈ اس حق کو نہیں مانتے، پھر اس میں کورٹ میں جا کر وہ ڈگری لیتی ہے، سیکھ کرتی ہے اور کہتی ہے کہ جناب میں نے یہ مجھے حق ملا ہوا تھا، میں نے یہ حق استعمال کر لیا، میں نے اس سے طلاق لے لیکن لی۔ جب یہ صورتحال پیدا ہوتی ہے تو پھر تو لڑکے لڑکی کمیونیکیشن عام طور پہ بند ہو جاتی ہے، وہ علیحدہ ہو چکے ہوتے ہیں، تو خاتون کمیونیکیٹ کرتی ہے، لکھ کر کرتی ہے، زبانی کرے جیسے مرضی وکیل کے کرے، تھرو نوٹس بھجواتی ہے۔ وکیل کے ذریعے نوٹس بھجوائے، خود لکھ کر بھجوا دے۔ لڑکے نے جب ڈائیورس دینی ہوتی قانونی طریقہ کار اس کا کیا ہے، وہ اڈاپٹ کیسے کرنا ہوتا دیکھیں نا، وہ تو ایک زبانی کہنے سے بھی ہے؟ زبانی طلاق تو شرعی ہو ہو گئی، گئی، قانونی طریقہ کار وہ لکھ کر اس کو لکھ کیا کر، کوئی ایفیڈیوٹ ہوتا ہے؟ وہ تو ایک سٹیمپ پیپر تو پہ یہ ہوتا ہے کہ ایک بڑا ایک کاغذ ہے جس پہ طلاق نامہ لکھا گیا، ایک اتھینٹیکیٹ ہو جاتا ہے کہ یہ جو کاغذ ہے ہر جگہ نہیں ملتا۔ وہ جو 3 مہینے کا ایک پیریڈ ہوتا ہے لکھ کر کے، جہاں وہ ایک آسن قسم ہے کہ ہر مینسوریشن پیریڈ کے بعد وہ ایک طلاق دیتا ہے اور اس دوران وہ آپس میں رجوع نہیں کرتے۔ جب 3 یہ مکمل ہو جاتے ہیں تو اس میں طہر کہا جاتا ہے اس پیریڈ کو، کہ ایک مینسوریشن پیریڈ، تو وہ طلاق مکمل ہو جاتی ہے۔ اور یہ جو طلاق بین ہے کہ ایک دفعہ ہی مسلسل طلاق 3 دفعہ اناؤنس کر دینا، اس پر مختلف ہمارے جو ہے مسالک ان کی مختلف رائے ہے، تو اس میں ہم نہیں پڑھتے۔ کیا یہ ضروری ہے کہ لڑکا جب طلاق دے رہا ہے تو اس کی ایک کاپی جہاں پہ خاتون رہ رہی ہے اس کے یونین کونسل کو بھی بھجوائے گا، ایک کاپی خاتون یا اس کے پیرنٹس کو بھجوائے گا، جہاں وہاں بھجوا دی جاتی ہے؟ تو یہ بات سنتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے جب اس کو یہ ڈائیورس سرٹیفکیٹ ایشو ہو جاتا ہے یونین کونسل سے، تو پھر وہ نادرا میں جا کے وہ دکھا کے تو اپنے، چونکہ آج کل نادرا میں ریکارڈ جاتا ہے طلاق، جب میرج رجسٹریشن کا ریکارڈ وہاں جاتا ہے تو یہ بھی جاتا ہے۔ نکاح باطل کیا ہوتا ہے؟ اب اس میں دیکھیں نا، ایک تو نکاح کی پہلے جو لوازم ہے نا وہ کیا ہے، اس کے بعد ہم نکاح کے باطل یا فاسد ہونے کی طرف آ سکتے ہیں۔ نکاح کے جو لوازم میں یہ ہے کہ ایجاب و قبول، ایک کی طرف سے آفر کہ میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، اور لڑکی کی طرف سے قبولیت، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ لڑکی بھی آفر کر سکتی ہے اور مرد اسے قبول کرے کہ ہاں مجھے یہ قبول ہے، 2 گواہوں کی موجودگی میں، اور اس میں کس کے اگینسٹ، ایک حق مہر اگینسٹ کے، ایک حق مہر ہو۔ اب کون سی چیزیں ہو گئیں؟ حق مہر اور ایجاب و قبول فری کنسنٹ سے، یہ نہیں کہ کوارشن سے، جبرن نہیں ہے کہ جیسے وہ سر پکڑ کے لڑکی کا ہلائے گا، وہ نہیں، اپنی مرضی سے، رضا سے، ایجاب و قبول اور گواہ۔ اب یہ ہے کہ کتنے گواہ؟ 2 گواہ، 2 مرد، عاقل مرد۔ اگر گواہ نہیں ہیں، خواتین نہیں ہو سکتی، خواتین ہو سکتی ہیں، گواہ ہو سکتی، یہ گواہ ہو سکتی ہیں، ایک کی بجائے 2 ہو جائیں گی۔ اس میں یہ ہے کہ جو ہمارے ہاں ایک کانسیپٹ ہے کہ اگر گواہ نہیں ہیں یا گواہ اس معیار پہ پورے نہیں اترتے تو وہ نکاح نہیں ہوتا۔ نکاح ہو جاتا ہے لیکن وہ نکاح فاسد ہوتا ہے جب تک کہ وہ بات 2 یا 2 سے زیادہ لوگوں کو پتہ نہیں چلتی کہ ان کا نکاح آپس میں ہوا ہے، تو پھر وہ نکاح ریگولر ہو جائے گا۔ باطل نکاح وہ ہوتا ہے جو نکاح ہو ہی نہیں سکتا۔ اب حق مہر ہے، حق مہر کو اسپیسیفائی نہیں کیا گیا، نہ وہ ادا ہوا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ نکاح نہیں ہوا۔ حق مہر اسپیسیفک بعد میں بھی ہو سکتا ہے کہ یہ کتنی مقدار تھی اس کی، اور بعد میں بھی ادا ہو سکتا ہے۔
اور جیسے ہی طلاق ہوتی ہے تو یہ فوری طور پر ڈیو ہو جاتا ہے اگر پہلے سے ادا شدہ نہیں ہے اور مؤخر کیا گیا اس کی ادائیگی کو، یا ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو پھر بھی یہ فوری طور پر جو ورثاء ہیں اس کے شوہر کے، ان پہ لازم ہو جاتا ہے کہ اسی وقت کی اس کی ادائیگی کریں اگر پہلے ادا نہیں ہوا۔ یہ قرض کی صورت میں چلتا رہتا ہے اور یہ ریکوریبل بھی ہے۔ تو اسی طرح اگر باطل شادی وہ ہے کہ جو ہو ہی نہیں سکتی، اس میں کہ ممنوعات میں سے جو محرمات جن سے نکاح نہیں ہو سکتا، اور اس کا کیا طریقہ کار ہے کہ جن سے نکاح نہیں ہو سکتا کہ اگر دونوں میں سے ایک کو مرد تصور کیا جائے اور ایک کو عورت، اور ان کا آپس میں نکاح نہ ہو سکتا ہو تو محرمات میں، مرد سے مرد کا یا عورت سے عورت کا۔ لیکن جو فاسد نکاح ہے، مثلا ایک شخص کی 4 بیویاں ہیں تو 5ویں کر لیتا ہے، تو وہ نکاح فاسد ہے۔ مومنٹ وہ ایک کو طلاق دے گا تو وہ اس کا میرج ریگولر ہو جائے گی۔ فرض کریں 2 بہنیں ہیں، 2 بہنوں سے شادی نہیں ہو سکتی، تو ایک کو طلاق دے گا تو وہ نکاح اس کا ریگولر ہو جائے گا۔ تو یہ ساری وہ باتیں آ جاتی ہیں شادی کے بیان میں۔ عدالتوں میں ریکوری آف ڈاوری کے کیسز بھی آتے ہیں خواتین کی طرف سے، اور اس میں بعض اوقات کچھ ٹھیک ہوتے ہیں، کچھ بالکل ایک دوسرے کو ایذا پہنچانے کے لیے بھی ہوتے ہیں۔ وہ کون سے ڈاکومنٹس ہیں یا وہ کون سے معیرز ہیں جو جہیز دیتے وقت اور دولہا کی طرف سے جہیز وصول کرتے وقت لیے جائیں تاکہ مستقبل میں ان تنازعات کا فیصلہ آسانی سے ہو سکے؟ عام طور پر یہ جو ہے نا سامان جہیز والے معاملات، یہ دیکھا گیا ہے کہ جہاں پر ایگو بہت زیادہ ہو ان معاملات میں، انا ہرٹ ہو رہی ہو اور ایک دوسرے کو زج کرنا ہو، ایک دوسرے سے مقابلہ بازی کرنی ہو، نیچا دکھانا ہو کورٹ میں کھڑے ہو کر، برانگیختہ ہوں، تو پھر وہاں پر یہ صورتیں ہوتی ہیں۔ عام طور پر جو میں نے دیکھا ہے اپنی عدالتی زندگی میں کہ جو مدبر قسم کے لوگ ہیں یا فیملیز ہیں جہاں بڑے بزرگ بیٹھے ہوتے ہیں، تو یہ کم از کم یہ جو سامان جہیز کی ریکوری کے دعوے نہیں آتے۔ خیر مدبر ہوں تو پھر اس نئے تک نوبت بھی نہیں اچھا، پہنچی۔ وہ نہیں آتے، یہ وہاں آتے ہیں کہ جہاں وہ جناب وہ گلاس بھی لکھوا رہے، شادی کو 50 سال گزر گئے ہیں کہ جی میرے وہ 2 جوڑے کپڑے بھی تھے اور میری 2 بکریاں بھی تھیں اور ایک پیٹی تھی۔ کیا میئرز اڈاپٹ کریں؟ اس میں میئرز کیا اڈاپٹ ہو سکتے ہیں؟ میں نے دیکھا ہے کہ کوئی لسٹ ہوتی ہے؟ بعض لوگوں میں اب جب آدمی بیٹی کو یا کچھ دیتا ہے تو پہلے رواج ہوتا تھا کہ اس کی نمائش کی جاتی تھی محلوں میں نا، ایک وہ جو گھر میں کام کرنے والی خادمہ ہوتی تھی، وہ 2-3 خادمہ ہیں، ابھی بھی قصبات میں ہاں یہ لباس میں یہ فلاں چیز ہے، یہ برتن ہے، یہ فلاں چیز ہے کہ یہ دیا جا رہا ہے، تو وہ اس کے ایک تو نمائش ہو جاتی تھی، دوسرا یہ لوگوں کے آ جاتا تھا ان کے علم میں کہ جناب فلاں کچھ دیا جا رہا ہے۔ ایک تو یہ ہو گیا۔ اس کے علاوہ وہاں پر کچھ لوگ لسٹیں بھی بنا لیتے ہیں، لیکن لسٹیں فیک ہوتی ہیں۔ اس وقت لسٹیں کوئی نہیں بناتا، نہ کوئی سائن کرواتا ہے، نہ کوئی پراپر ہینڈنگ اور ٹیکنگ اور ہوتی ہے کہ یہ سامان جہیز جو دیا جا رہا ہے، تو اس میں بعض اوقات پیرشیبل چیزیں بھی ہوتی ہیں جو ختم ہو جانے والی، یا برتن ہیں، چینی کے برتن ہیں، گلاس کے برتن ہیں، ٹوٹ جاتے ہیں، وہ بھی ہوتے۔ کپڑے ہیں، اب 15 سال 20 سال کے بعد اگر وہ سامان جہیز کا دعویٰ آئے گا تو کیا ہوگا اس میں؟ تو عام طور پر ناچاکی کی صورت میں جو دعوے آتے ہیں وہ تو پہلے ایک دوسرے کو ہراساں کرنے کے لیے، وہ جو بیوی ہوتی ہے وہ اپنے جا کر بیٹھ جاتی ہے اپنے میکے میں، تو خامن دعویٰ کر دیتا ہے کہ یہ میرے گھر آباد ہو، ریسٹیٹیوشن آف کنجوگل رائٹس کا۔ بعض تو ایون چوری کے بھی دفعات اس میں وہ تو جیسے جیسے سیٹسفیکشن ہوتی ہے کسی کی ایگو کی یا نہ کی، ویسے وہ دعوے ہوتے چلے جاتے ہیں۔ سامان اصل دعویٰ ہوتا ہے خرچے کا، بچوں کے خرچے کا، بیوی کے خرچے کا، اور اگر بیوی ڈیزرٹڈ ہے، اپنی مرضی سے علیحدہ رہ رہی ہے تو پھر وہ خرچے کی حقدار نہیں ہوتی۔ لیکن اگر وہ خاوند کے ظالمانہ سلوک کی وجہ سے اپنی جان بچا کر علیحدہ رہ رہی ہے تو پھر وہ خرچے کی حقدار ہے۔ یہ بتائیے، ایک جو ایشو ہے وہ بار بار عدالتوں میں بھی اور عدالتوں سے باہر بھی سامنے آتا ہے اور بحث کا موضوع بنتا ہے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ مرد کی دوسری شادی سے متعلق جو قانون ہے اس کا جو پس منظر تھا وہ ایک پولیٹیکل تھا اور اس کو اس قانون میں شامل کر دیا گیا، جبکہ وہ شرعی قانون سے بالکل متصادم ہے۔ یہ تو قدغن لگانے والی بات ہے، جو شرعی حقوق ایک فرد کے ہیں یا جو اس کی آزادی ہے اس کے اوپر۔ تو یہ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اسلامی نظریاتی کونسل بھی اس کو
یہ کہہ چکی ہے کہ اس کے اوپر قانون سازی ہونی چاہیے. عدالتیں کیا ویو لیتی ہیں, کیا کرتی ہیں؟ عدالتیں تو کام کرتی ہیں جو لا آف دی لینڈ ہوتا ہے اس کے مطابق. اب یہ اتفاق سے لا آف دی لینڈ ہے, جو ملکی قانون ہے اس میں یہ شامل ہے. لیکن اگر آپ دیکھیں اسٹرکٹو سینسو تو شریعت کے مطابق اگر وہ برابری کا سلوک کر سکتا ہے تمام بیویوں سے تو اس کو شادی کرنے کی اجازت ہے, 1 سے زیادہ 4 تک اجازت ہے. لیکن اس میں یہ بھی ہے کہ اگر 4 شادیاں وہ کر رہا ہے تو وہ کسی سے پوچھ کر کرنا یا نہ کرنا, وہ پھر وہ دونوں میاں بیوی جو پہلے سے ایگزسٹ کرتے ہیں ان کا آپس کا مسئلہ رہ جاتا ہے. لیکن یہ جو سزا کا کانسیپٹ ہے, جیسے آپ نے کہا کہ اس کا خاص کو بیک گراؤنڈ تھا, تو اس سے ہٹ کر بھی تو دیکھا یہ جائے گا کہ یہ جو قدغن ہے 2nd, 3rd, 4th میرج پر, اس سے ہمارے ہاں زنا کو فروغ ہوا ہے اور نکاح مشکل ہوا ہے. ہمارے ہاں پڑھی لکھی خواتین یا لڑکیاں ان کی تعداد زیادہ ہے. اب ان کے میل کے یا ان کے ساتھ کے جو ہیں جوڑے یا ہسبینڈ وہ مشکل سے ملتے ہیں. لڑکوں میں تعلیمی رجحان کم ہے, ان کی تعلیم کم ہے, ان کا اسٹیٹس وہ نہیں ہوتا. تو پھر اگر کوئی صاحب ثروت ہے, اگر کوئی شادی کر سکتا ہے اور وہ اس طرح کرے کہ ایک تو برابر کا سلوک کرے اور دوسرا اس نیت سے کہ معاشرے میں زنا کم ہو اور نکاح کو فروغ ملے, جائز کو فروغ ملے, تو میرے خیال میں وہاں اس قسم کی جو قدغن ہے وہ پھر ناروا بن کے رہ جائے. یہ بتائیے کہ ایسی صورتیں بھی پیدا ہوتی ہیں جہاں لڑکا ایذا پہنچانے کے لیے لڑکی سے اچھا سلوک نہیں کرتا اور وہ دھمکی دیتا ہے کہ اچھا جائے لے لے طلاق, دیکھتا ہوں نہیں دیتا ہوں. اگر والدین نے کسی بھی وجہ سے طلاق جو نکاح نامہ ہے اس کے اندر ذکر نہیں کیا کہ طلاق کا حق لڑکی کے پاس ہے, وہ لڑکے کے پاس بھی ہے, تو ایسی صورت میں کیا ہے پھر؟ جیسے کہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ ایک تو اس کے پاس ہے وہ کورٹ میں جائے اور جو ڈیزولوشن آف میرجز ایکٹ یا نکاح فسخ کرانے کی تنسیخ نکاح کے جو گراؤنڈز ہیں وہ جا کر اسٹیبلش کرے. اس میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ کرولٹی کی ہے, اس کی ڈیزرشن کی ہے, خرچہ نہ دینے کی ہے, ظالمانہ ثابت کیا کرے, گواہ لے کے آئے گواہ, اس کے لیے 2 گواہ. اور اگر وہ ثابت نہیں کر پاتی, یہاں پر ایک میں اہم بات اور بھی میں ذکر کرنا چاہتا ہوں, آپ نے اچھا کیا کہ دوبارہ اس ٹاپک کی طرف ہم آئے, وہ یہ ہے کہ اب عدالتوں میں جب جاتے ہیں تو ایک شارٹ کٹ اپنا لیا جاتا ہے. اب لڑکی کو یا بیوی کو پتہ نہیں ہوتا کہ اس کا جو ہے رائٹ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے سلسلہ. اب حق مہر ایک اچھا بھلا حق مہر ہے, فرض کریں وہ لاکھوں میں ہے یا لاکھوں کی پراپرٹی ہے, تو اس سے کہا جاتا ہے کہ کون تم کیسے گواہ لاؤ گی اور کیا کرو گی, اور تمہارے ساتھ یہاں جگہ بھی ہوگی فلاں ہوگی. تو چاہے اسے کوئی کہے, اپنے کہیں, غیر کہیں, دوسرے کہیں, تم بیان دے دو کہ مجھے طلاق خلا پہ چاہیے, تو وہ بیان دے دیتی ہے مجھے خلا پہ طلاق چاہیے. اب جب خلا پہ طلاق ہوگی تو اپنے حق مہر سے محروم ہو جائے گی. تو یہ کورٹ میں جانا خلا نہیں ہوتا, صرف کورٹ میں تو آپ کے پاس 10 گراؤنڈز اور بھی ہیں, 4 گراؤنڈ, 5 گراؤنڈ, 7 گراؤنڈ, آپ وہاں جائیں اور ان کو ثابت کریں اگر آپ نے اپنا حق مہر بچانا ہے. اگر وہ ثابت ہو جائیں تو پھر خلا کی ضرورت ہی نہیں ہے. خلا تو ہے ود دی کنسنٹ آف بوتھ دی پارٹیز, دونوں کی رضامندی سے ہو, اور پھر وہاں اگر اپنا چھوڑے, یہ تو آخری ہے, آخری حربہ ہوتا ہے طلاق لینے کا, آخری کوشش ہوتی ہے کہ بھئی ٹھیک ہے میں تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی, تمہاری شکل مجھے ناپسند ہے, تمہارے رویے مجھے ناپسند ہے, یہ لو اپنی پراپرٹی سنبھالو اور مجھے طلاق دو. اس سے پہلے وہ پورا پروسیس جو ہے, اور اگر گراؤنڈ ہے کہ وہ وجوہات کیا ہیں جن کے سبب اسے کورٹ تک آنا پڑا, وہ جو ظالمانہ سلوک ہے, فرض کریں جیل ہے, خرچہ نہ دینا ہے, 1 سے زیادہ بیویاں کے درمیان برابری کا سلوک نہیں ہے, تو یہ ساری چیزیں وہ ثابت کرے کورٹ میں آ کر. 2 گواہ کافی ہوتے ہیں اگر ان میں ڈسکریپنسی نہیں آتی. ایک بیوی ہو گئی جو جس نے دعویٰ دائر کیا ہے لڑکی نے, اس کے ساتھ 2 گواہ اور اس کے لیے یہ بھی نہیں ہے کہ وہ گواہ بھی اس کے اجنبی ہوں, چونکہ اس میں وہی گھر والے گواہ ہی اس کے نیچرل وٹنس ہو سکتے ہیں جنہوں نے دن رات یہ باتیں دیکھی ہوں. اب ان باتوں کی اور وہ غیر لوگ تو نہیں دے سکتے, یا جو قریبی ہمسائے ہیں
وہی اس کی ایویڈنس دے سکتے ہیں، اور کورٹ اس پہ انحصار کرتی ہیں، یقین کرتی ہیں اس پہ۔ اس میں ایک بات مجھے آپ ایڈ کرنے دیجیے گا، وہ بڑے سوالات ہمارے پاس بھی آتے رہے ہیں، اس میں یہ تھا کہ آپ کی اجازت سے کہ یہ نکاح نامہ گم ہو جائے تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ اچھا، اس میں ہوتا یہ ہے کہ نکاح کی 4 پرتیں ہوتی ہیں۔ ایک پرت جو ہوتی ہے وہ دی جاتی ہے دلہن والوں کو، ایک دولہا والوں کو دی جاتی ہے، ایک جو نکاح رجسٹرار ہے اس کے پاس ہوتی ہے، اور ایک یونین کونسل کے ریکارڈ آفس میں جمع ہو جاتی ہے۔ اب یہ 4 مختلف جگہوں پہ موجود ہیں، ان میں سے اگر کوئی ایک گم ہو گئی، باقی جو موجود ہے، اور اگر کسی نے اس کی سرٹیفائیڈ کاپی لینی ہے تو وہ یونین کونسل کا ریکارڈ آفس، چاہے یونین کونسل کے پاس ہے چاہے میونسپلٹی کے پاس وہ ریکارڈ ہے، یا جہاں میونسپل کارپوریشن ہے وہاں سارا ریکارڈ شفٹ ہو چکا ہے، جسے محافظ خانہ بھی کہتے ہیں، ریکارڈ آفس بھی کہتے ہیں، تو وہاں سے اس کی کاپی مل جاتی ہے۔ تو اس کا کاپی کا ملنا، جب سے یہ نادرہ کا ریکارڈ کا حصہ بننے لگا تو پھر اب تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو اگر کسی کے پاس، اب وہ پہلے والی بات نہیں رہی کہ جب اس میں تعریف کر لی جاتی تھی، ان میں رد و بدل، کاٹ چانٹ کٹ پٹ کر لیا جاتا تھا، خاص طور پر وہ جو خانہ ہے نا، دوس والا جہاں حق مہر لکھا جاتا ہے وہاں وہ کٹنگ کر لی جاتی تھی، یا اگر حق تفویض الطلاق لکھا ہوا ہے تو اس پہ کٹنگ کر لی جاتی تھی۔ تو اب وہ کٹنگ کرنا اتنا آسان نہیں رہا۔ حفیظ خان صاحب بہت شکریہ۔ بہت مہربانی، نوازش۔ ناظرین، شادی ایک ایسا معاہدہ ہے 2 فریقین کے درمیان جو اتنا ہی نازک اور قانونی ہوتا ہے جتنا باقی ہمارے مالی معاملات ہوتے ہیں۔ اس سلسلے میں اپنے فرائض اور قانونی نکات سے آگاہ رہنا ہمیں آنے والے کل میں کسی بھی ناخوشگوار صورتحال سے بچا سکتا ہے۔ ہم حاضر ہوں گے نیکسٹ ویک ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ۔ شکریہ، خدا حافظ۔ خدا حافظ۔